नबी का इनेकाद हो रहा है और साबका रिवायत के मुताबिक हिंदुस्तान के गोशे गोशे से अकाबिरीन की आमद हो चुकी है। हमारे जितने भी अकाबिरीन का नाम आपने इश्तिहार में पढ़ा होगा या आपके इल्म में होगा, वो तमाम के तमाम हमारे अकाबिरीन तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे हर एक अल्लाह वालों की तकरीर आपके सामने होगी और समाअत फरमाएंगे। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि जो हजरात खाने से फारिग हो गए हों या अपनी मशगूलियात से फारिग हो गए हों, वो पिंडाल में तशरीफ़ ले आए। मैं अपने रेसाकारों को भी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी हो, होटलों पर लोग खड़े हुए हैं, रास्तों पे खड़े हुए हैं या और इधर उधर खड़े हुए हैं, वो तमाम हजरात से आप गुजारिश करें कि तमाम हजरात पिंडाल में तशरीफ़ लाएं। अब चूँकि वक्त इंतज़ार हमारा नहीं करता है, बल्कि वक्त अपने रफ्तार में रवा दवा होता है, इसलिए वक्त भी 9 से ऊपर जा चुका है और फिर हम अपने अकाबिरीन की तकरीर से, उनके मवाइज़ हसना से और फिर उनकी ज़ियारतों से हम तमाम लोग फैज़ याब होंगे। इसलिए अब ज़्यादा देर नहीं करनी है, बल्कि आप अपनी प्यास, शिद्दत प्यास को, जो एक आशिक़े रसूल का काम होता है, जो एक अल्लाह की वहदानियत को मानने वाले का काम होता है, जो एक अल्लाह के रसूल की सम और ताअत का यकीन रखता है, वो तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो तमाम के तमाम हजरात तशरीफ़ ले आएँ। मजमा जब लगेगा, मजमा में लोग आएंगे तो हमारे अकाबिरीन की भी आमद स्टेज पर हो जाएगी। इसलिए मैं आगे जो लोग खड़े हुए हैं वो भी तशरीफ़ ले आए और जो लोग इधर उधर हैं, कुर्सियां खाली हैं, तमाम के तमाम हजरात तशरीफ़ ले आए। और मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि आपका जहाँ पर्दे की जगह का इंतज़ाम किया गया है, आप वहाँ तशरीफ़ रखें और अपनी हया व शर्म का और अपनी इज्जत व नामूस का ख्याल करते हुए इधर उधर न भटके, बल्कि अपने मुतअय्यना जगह पर आप रहें। इंशाअल्लाह आप अपने अकाबिरीन की आवाज़ से आप वहाँ मुस्तफ़ीज़ होंगी। और मैं अपने मर्दों से और सामईन से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इधर उधर जो खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम हजरात पिंडाल में तशरीफ़ ले आए। और मैं अपने जामिया इस्लामिया ज़ियाउल कुरान के तलबे अजीज़ से मैं गुजारिश करूँगा कि जिन तलबा को जिन काम पर लगाया गया है वो अपने काम में लगे रहें, और जिन तलबा को काम पे नहीं लगाया गया है वो तमाम के तमाम तलबा वो पिंडाल में तशरीफ़ ले आए। और इधर उधर आप भी बेजा गुफ्तगू में अपने वक्त को ज़ाय न करें। तो आप मानने वाली उम्मत हैं, मानने वाली कौम हैं कि आप अपने अकाबिरीन की एक आवाज़ पर अपने जान माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप उनको मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनके इताअत और सम और ताअत यह हमारी सिफात है, ये उम्मत मुहम्मदिया की सिफात है। इसलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा, माशाअल्लाह मेरी बात का आपने असर हुआ है, और आप क्यों नहीं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, तो आप तो सिर्फ इशारा समझते हैं। आप तमाम हजरात तशरीफ़ ले आए। अब चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है और अब बिला ताख़ीर
باضابطہ اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یکے بعد دیگرے تمام حضرات سے آپ کو تقریر سماعت کرنی ہے۔ آپ کو میں بتلاتے چلوں کہ ہمارے درمیان عظیم شخصیتیں موجود ہیں، جن میں حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، سابق ناظم امارت شریعہ اور ملی کونسل کے قومی صدر آل انڈیا تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کی بھی گفتگو سے اور ان کے بیان سے ہم تمام لوگ مستفیض ہوں گے۔ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند، جن کے نام کو سن کر ہی انسان تڑپ اٹھتا ہے کہ مادر علمی ہی نہیں بلکہ مادر روحانی بھی ہے، اور ہم تمام لوگوں کا علمی اور فقہی اور حدیث و قرآن کا جو منبع اور سرچشمہ ہے، جن کی ایک آواز شریعت کی آواز بنتی ہے، وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند وہ عظیم ادارہ ہے جن کی اہمیت، جن کی فضیلت اور جن کی خصوصیت صرف ہندوستان کی سرزمین کے لوگ ہی نہیں بلکہ اندلس ہو، سعودی عربیہ ہو، پاکستان اور بنگلہ دیش ہو یا دیگر ممالک ہو، ان کے جو فیض یافتہ ہیں وہ تمام کے تمام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ ادارہ دارالعلوم ہے، جن کے طلبہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے استاذ اور شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اگر اس دارالعلوم دیوبند کا ہمارے درمیان چلا آئے تو میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے کہ ہماری خوش نصیبی میں ایک بہار آ گئی، ہماری زندگی میں ایک عجیب مسرت کا سما چھا جاتا ہے۔ تو ہمارے درمیان علامہ حضرت مولانا فرید الدین صاحب مدظ اللہ العالی بھی تشریف فرما ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے سینئر اور علیہ کے استاذ محترم ہیں، اور نہ جانے ہزار و ہزار طلبہ کے استاد محترم ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کا بھی دیدار ہوگا، ان کے مواعظ حسنہ سے بھی آپ تمام لوگ مستفیض ہوں گے۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا شبلی صاحب مدظ اللہ العالی، جو بہرائچ سے چل کر آپ کی اور ہماری محبت میں ہر سال آتے ہیں، ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور آپ کی محبت اور کشش ان کو کھینچ لاتی ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان کے بیانات سے بھی آپ مستفیض ہوں گے۔ ان کے علاوہ ایک ہندوستان کی مشہور شخصیت اور عظیم خطیب سعد النجیب صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کے بھی بیان سے آپ مستفیض ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے مہاراشٹر میں ایک اپنی خدمت کا ایک بہت بڑا منبع اور سرچشمہ قائم کرنے والے مفتی انصار صاحب قاسمی بھی تشریف فرما ہے، ان کی بھی تقریر سے آپ ان کی تقریر سماعت فرمائیں گے۔ قاضی امداد اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، مدھونی سے چل کر آئے ہیں، انشاءاللہ ان کی تقریر سے بھی آپ مستفیض ہوں گے۔ اور ان کے علاوہ بھی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، انشاءاللہ وقت بچے گا تو لیکن ان اکابرین کو ہم سنیں گے، ہم بھی سننے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ تمام کے تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ لے لیں، اور بہت سارے حضرات آ چکے ہیں۔ پھر میں اخیر میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ صدر دروازے پر بہت سارے لوگ جمع ہیں اور میری آواز جا رہی ہے، لیکن شاید محو گفتگو تو ہیں، لیکن محو عشق رسول شاید ابھی تک ان کے دلوں میں طرب نہیں پیدا ہوئی ہے۔ میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ صدر دروازہ کو خالی کریں، آنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، آنے دیں اور آپ پنڈال میں تشریف لائیں۔ اور
عزیز طلبہ بھی ادھر ادھر ہوں تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں، اور رضاکار جتنے بھی ہیں وہ رضاکار جن کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اپنا اپنا کام کریں۔ عام طور پر رضاکار جو ہوتے ہیں وہ بلہ تو لگا لیتے ہیں، ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، انتظامی صلاحیت ان میں ہوتی بھی ہے، لیکن کہیں کہیں کاہلی بھی ان کی نظر آتی ہے۔ اس لیے میں عزیز طلبہ سے اور جو رضاکار ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان بزرگوں کو اور آنے والے مہمانوں کا آپ پرتپاک استقبال کرتے ہوئے آپ پنڈال میں ان کو بیٹھائیں اور ان کو مناسب جگہ کی رہنمائی کریں۔ اور ماشاءاللہ اب میرا خیال یہ ہے کہ تمام کے تمام حضرات اس پنڈال کی طرف رواں دواں ہیں اور اپنی اپنی جگہ لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے اجتماع کی وجہ سے کہ کم از کم پورا مجمع ہو جائے تو میں عظیم الشان اس اجلاس کا آغاز بھی عظیم الشان کلام سے کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ عظیم الشان کلام سے اس کا آغاز ہوگا۔ ایسا کلام کہ شاید اس دنیا نے ایسا کلام بنا کر نہیں دیا، چاہے وہ فرشتوں کی جماعت ہو یا جناتوں کی جماعت ہو یا انسانوں کے بڑے بڑے ذہین اور ذہانت رکھنے والے فلسفی اور آسمان و زمین کے درمیان راکٹ اور جہاز اڑانے والے اور ایسی شخصیت جو مریخ اور چاند پر جانے کی طرف رکھنے والے، یہ تمام کی تمام طاقتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایسا کلام جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں اس کلام کے مقابلے میں آج تک کسی کی صلاحیت نہ گئی ہے، نہ جائے گی اور نہ کبھی جا سکتی ہے۔ قیامت برپا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کلام جو سنانے جا رہا ہوں اس کلام کے مقابلے میں آج تک مشین تو خراب ہو سکتی ہے، جس مشین کو ذہانت بناتی ہے وہ ذہانت کبھی بھی اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں بنا سکتا ہے، اور کوئی مشین تیار نہیں کر سکتی ہے، کوئی طاقت نہیں تیار سکتی ہے، چاہے وہ امریکہ کی سپر طاقت ہو یا جاپان کی ذہانت ہو، کبھی بھی اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہ پیش کیا ہے نہ پیش کر سکتی ہے۔ ایسے کلام کو آپ سننے جا رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو بالکل باضابطہ تیار کر لیجئے اور بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے کہ جب ایسا کلام ہے جس کلام کے مقابلے میں تمام طاقتیں زیر نگو ہو جاتی ہیں، زیر زمین ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ کو طاقت نیچے ڈال دیتا ہے، وہ کلام ہے کلام ربانی۔ اور کیوں نہیں ہو کہ اللہ جل شانہ کی طاقت بالکل ایسی ہے جس طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں، جو خالق السماوات ہے، جو عرض جو خالق السماوات والارض ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے اور خالق ہے، مالک ہے، اس کا کلام ہے۔ حقیقت ہے کہ جس ذات کا مقابلہ کوئی ذات نہیں، اس کی صفات کا کوئی مقابلہ نہیں، تو اس کے کلام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، یہ تو ان کی ذات کے بارے میں ہے، ان کی صفات کے بارے میں ہے کہ آپ مثل بھی مقابلہ تو چھوڑ دو، بلکہ مثل نہیں لا سکتے ہو۔ جو ایک مقابلے میں ایک روشنی ہے اور اس روشنی کے مقابلے میں ایک دوسری روشنی آ جائے، یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو قرآن کہتا ہے کہ مقابلہ کیا کرو گے کہ مثل نہیں لا سکتے ہو، اس کا کبھی مماثلت نہیں ہو سکتی ہے، وہ ذات باری ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ یقیناً جب وہ ذات ایسی ہے جس کا مقابلہ کوئی ذات نہیں، جس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں، اس کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں، اور وہ کلام ہے کلام ربانی۔ جنہوں چیلنج کر دیا تھا آج سے 1500 سال پہلے کہ اگر بڑی ادبا بڑے لوگ تھے، ادیب لوگ تھے، بہت مقال اور قال والے تھے، جو بہت ہی قیل و قال اور گفتگو والے تھے، لیکن ان لوگوں کو بھی چیلنج قرآن میں اسی زمانے میں کر دیا تھا
کہ تم انسان تو چھوڑ دو، انسان و جنات دونوں کی طاقت ملا کر اور دونوں کی ذہانت کو ایک کر دو۔ جنات بڑا طاقتور ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں، تو فرمایا قرآن نے کہ کل ان اجتمعت الانس والجن، کہ جناتوں اور انسانوں کو بھی تم ملا دو گے اور طاقت کو ایک کر لو گے تو اللہ کے کلام کے مقابلے میں کلام پیش نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ قرآن نے چیلنج کیا تھا، ایک کو چھوڑ دیجئے، جنات اور شیطان اور فرشتہ، وہ تو فرشتہ مقابلہ کیا کرے گا کہ فرشتہ نے کہا نحن نقدس، ہم آپ ہی کی تقدیس کرتے ہیں، ہم آپ کی نسبح، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو وہ تو مقابلہ نہیں۔ شرارت آتی ہے انسان کے نفس میں اور جنات کے نفس میں، اور یہی مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج کیا تو فرشتوں کا نام نہیں لیا بلکہ انس و جن کو کہا کہ اجتمعت الجن والانس، انسان اور جنات جمع ہو کر مقابلہ کرے تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور اس کے مثل نہیں لا سکتا ہے۔ بہرکیف بات بڑی ہوئی اور میں اس لیے اپنی بات کو لمبی کر رہا تھا کہ آپ کا اجتماع ہو جائے، آپ جمع ہو جائیں۔ ماشاءاللہ پنڈال تو میری نظر میں ادھر ابھی خالی ہے، میں گزارش کروں گا کہ یہ بھی کرسیاں بھر جائیں تاکہ میں اپنے اکابرین میں سے کسی کو بھی بلاؤں تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے کہ سننے والے اور تڑپنے والے کیسے لوگ ہیں سیما کی سرزمین پر، سیما کے علاقے میں۔ ویسے سیما کی تو بڑی تاریخ رہی ہے، سیما کی تاریخ رہی ہے، یہ سیما تو نام ہے، قرآن کریم نے سیما کا نام لیا، لیکن خبین کے وہاں تو پیشانی کا سیما ہوں فی وجوہ، لیکن سیما کی بھی تاریخ ہے اس سرزمین میں، آج نہیں۔ جس زمانے میں یہاں پڑھایا کرتا تھا اس زمانے سے پہلے حضرت حافظ جنید عالم صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس جامعہ کے بانی ہیں، اس جامعہ کو پروان چڑھایا ہے انہوں نے، اور انہوں نے خون و جگر سے اس جامعہ کو سینچا تھا۔ نہ جانے ہزار نونہار اس جامعہ سے نکلے ہیں، اور پوری اس ہندوستان کی سرزمین کے چپے چپے میں اس جامعہ کے افراد اور جامعہ کے طلبہ ماشاءاللہ جو پڑھ کے گئے، جو ندوہ سے نکل گئے، کو دارالعلوم جا کر اپنا اختتام کیا، اور کسی نے مظاہر العلوم اپنے علم کا اختتام کیا، اور پھر وہ اپنی خدمات میں لگ گئے۔ تو جامعہ بہت بڑا سرچشمہ ہے جو اس کا فیض اور اس کی سیرامی پورے ہندوستان میں ہوئی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ غیر ممالک میں بھی طلبہ اس جامعہ کے پڑھا رہے ہیں اور خدمات دے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جامعہ کی ایک تاریخ ہے، یہ جامعہ کی قدامت ہے، یہ جامعہ کی بہت بڑی محنت ہے اور خدمت ہے، اور میں سب کا سب سہرا حافظ جنید عالم صاحب اور رحمت اللہ علیہ کے سر پا دیتا ہوں کہ انہوں نے رات کی تاریکیوں میں تنہائی میں اس جامعہ میں گزارا ہے، اور دن کی تنہائیوں میں بھی گزارا ہے، شب و روز بھی گزارا ہے، اور اپنے بال بچوں کو تیاگ کر کے اس جامعہ کی آبیاری کی ہے۔ آج میری وہ آواز شاید ان کی روح سن رہی ہوگی، اور سامنے ان کی قبر مبارک ہے، سن رہی ہوگی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے 6 سال تک دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اساتذہ کی سے محبت اور بچوں سے محبت وہ کیا کرتے تھے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک حافظ جنید عالم صاحب کا تذکرہ نہیں ہوگا یہ اجلاس نامکمل رہے گا، یہ جامعہ کی تاریخ نامکمل رہے گی۔ اس لیے میں حافظ جنید عالم کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ اجلاس ایسے ہی اجلاس وہ کیا کرتے تھے۔ شاید 2015 میں آپ کی رفاقت سے محروم ہوا یہ جامعہ، اور 2000 کے ان کی وفات کے بعد 1 یا 2 جلسہ ہوا ہے، یہ شاید 3را جلسہ ہے۔ لیکن وہ بھی اس جلسے کے لیے مجھے یاد ہے کہ جب جلسہ کرایا کرتے تھے تو پتہ ہے آپ کو، آپ لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اساتذہ میں سے یا بچوں میں سے جو متقی پرہیزگار ہوتا تھا اس کو اعتکاف میں بیٹھا دیا کرتے تھے مسجد میں کہ آپ اعتکاف میں رہو، یہ اجلاس ہو رہا ہے،
اجلاس کی کامیابی جب تک اجلاس ہوتا رہے گا ان کو اعتکاف میں بیٹھاتے تھے کہ اللہ سے رجوع کرو، اللہ کی طرف اپنے آپ کو تم سپرد کر دو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ یہ عظیم الشان اجلاس کامیاب ہو جائے اور قوم کے اندر ایک نیا باب کھل جائے، رشد و ہدایت کا ایک پیغام جائے، اور کامیابی کے لیے وہ اعتکاف میں کسی نہ کسی کو بیٹھایا کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک انفرادیت تھی، یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اپنے بھی روتے تھے اور کسی نہ کسی کو رونے کے لیے دے دیتے تھے کہ تم اس جامعہ کے لیے اور اس اجلاس کے لیے تم دعا کرو۔ یہ حافظ جنید عالم صاحب کا میں نے معاملہ دیکھا ہے۔ بتائیے جس شخص کو اتنا یقین ہو کہ ہم اس پر 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، پورے سیما کے لوگ ہاتھوں ہاتھ اس اجلاس کو لیے ہوئے ہیں اور کہیں کوئی کمی نہیں ہے، سیما کے نوجوان اور بوڑھے سبھی لوگ مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ربط ان کا ٹوٹتا نہیں تھا کہ ہم افراد پر یقین کریں، پیسہ پر یقین کر لیں، یا اس پنڈال کے سجانے پر یقین کر لیں، یا علماء کی تشریف آوری پر یقین کر لیں، ہرگز نہیں۔ یہ اپنی جگہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، پنڈال لگ چکا ہے، سب چیز پورا ہو گیا ہے، پورے کے پورے اس سیما کے لوگ آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ربط ان کا کٹتا نہیں تھا، اللہ سے جوڑ ٹوٹتا نہیں تھا۔ یہ ایسی شخصیت تھی حافظ جنید عالم صاحب کی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرور جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یقیناً یہ جامعہ جب تک قیامت تک رہے گا اور بچے نکلتے رہیں گے، ان میں حصہ اور وافر حصہ انشاءاللہ ان کو ملتا رہے گا اور قیامت۔ اب اس کے بعد حضرات بات لمبی ہو گئی ہے اور میں اس لیے لمبی کر رہا تھا کہ آپ تمام حضرات کو تاریخ بھی بتلا دوں اور آپ کو جمع بھی کر لوں۔ ماشاءاللہ جمع ہو چکے ہیں، بلکہ صدر دروازے سے پہلے سامنے کچھ لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد میں بتایا کہ وحدہ لا شریک، جس کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں، لا مثال ولا مثل لہو، ایسی ذات ہے۔ ان کے کلام سے اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز میں کر رہا ہوں۔ تو اس کے یہ جامعہ کے عظیم استاد اور پرانے استاد، نہ جانے کتنے حفاظ کرام ان کی تربیت سے اور ان کے درس سے نکلے ہیں۔ حافظ لقمان صاحب مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے، میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔